प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट सोनिया हुसैन बाइबल स्टडी के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये प्रोग्राम ईमानदारों और खादमीन के लिए बाइस बरकत प्रोग्राम है। हम लोगों ने जो बात कर रहे थे, हम लोग ईमान की बुनियादों पे बात कर रहे थे। पहली जो बुनियाद थी वो तौबा के तल्लुक़ से बात की थी। आज हम जो उसकी दूसरी बुनियाद पे बात करेंगे ईमान के तल्लुक़ से। आज के इस प्रोग्राम में मैं खुदा के अजीम खादम डॉक्टर बिनियामिन रोकी को खुशामदीद कहती हूँ। जी पास्टर जी, मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, आज के इस एपिसोड का हम आगाज़ दुआ से करेंगे। आए हम दुआ करें। कुदस आसमान में खालिक और मालिक, शुक्र करती आज के दिन के लिए जो तुम्हारी ज़िंदगी में अता फरमाया। ऐ खुदा, मैं एक एक को तेरे लहू के धारा में सौंप देती हूँ। जितने भी लोग तेरे आज के इस प्रोग्राम को देखें तो उनकी ज़िंदगी में अजीब और चाली मौज़ा करना, ताकि इस कलाम के वसीला से उनकी ज़िंदगियाँ तेरे यीशु के नाम से चेंज हो। तेरे बंदा को मैं तेरे हैंड ओवर देती हूँ। ऐ खुदा मंदा बल के वो नहीं, तो उसमें से होके बोलना, ताकि बाप इस कलाम के वसीला से वो तेरे लोगों को तेरे कलाम पहुँचाए और तेरे नाम तुम जीते नाम को इजलाल बन सके। मसीह यीशु के नाम से आमीन। जी पास्टर जी, मैं चाहूँगी कि आज हमें आप ईमान के तल्लुक़ से बताएं। जी ज़रूर, थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, मैं सीरन चैनल देखने वाले तमाम ऑडियंस को सलाम कहता हूँ। यकीनन आप इस बाइबल स्टडी के वसीला से बरकत पा रहे हैं और हम ईमान की बुनियादों के तलक से सीख रहे थे, जिसमें जो पहली बुनियाद के तलक से जो तौबा है उसके तलक से हमने सीखा, और आज हम दूसरी बुनियाद के तलक से सीखेंगे ईमान के तलक से। तो हम देखते हैं और आगाज़ करते हैं आज के इस एपिसोड का, ताकि हम खुदा उनके कलाम में से बरकत पा सकें। और शुक्रिया सोनिया, आप हमें यहाँ पे मदऊ करते हैं सीआर चैनल पर, और ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई प्रवेश आलम का, जिनको खुदा ने ये रोया दी है कि वो इस बाइबल स्टडी को घर घर तक पहुंचा सकें। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ CRN चैनल और उनकी सारी टीम का कि वो यहाँ पर मुझे मदऊ करते हैं, ताकि मैं खुदा के कलाम की बातों को आप सब तक पहुँचा सकूँ। तो आज हम ईमान के तलक से सीखेंगे, और उसके लिए जो हवाला देखेंगे वो है पौलुस रसूल का अब्रानियों के नाम ख़त, और उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और बग़ैर ईमान के इसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। यकीनन आज की स्टडी के वसीला से खुदा आपको बरकत देगा। और जैसे बेटी सोनिया ने कहा कि आज हम ईमान के तलक से सीखेंगे, तो पहला क्वेश्चन आप क्या चाहती हैं करना, क्योंकि आप पहले बात कर रहे थे कि जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी पास्टर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ईमान तो ईमान है, लेकिन खुदा की जानिब ईमान से क्या मुराद है? हाँ जी, ये आपने बड़ी खूबसूरत बात कही और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि खुदा की जानिब ईमान क्या है। तो मैं इसको डिटेल में बताना चाहूँगा। अगर हम गौर करें तो अभी जो हवाला हमने तिलावत किया, और बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। हम जो बुनियादों को स्टडी कर रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर ईमान का नंबर आता है कि हमें ईमानदार होना चाहिए, और ईमान और तौबा ये दोनों साथ साथ चलते हैं। और ज़रूरी है कि जो शख्स तौबा करे वो ईमान भी रखे। और लिखा है कि बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अब खुदा आपकी अच्छी ड्रेसिंग को नहीं देखता, खुदा आपके बालों के स्टाइल को, या खुदा और किसी चीज़ को आपके अंदर नहीं देखता। अगर खुदा को आप पसंद आना चाहते हैं तो उसके लिए ईमान की ज़रूरत है। क्या लिखा है कि बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। तो पहली बात तो यह है कि तौबा करनी चाहिए, और फिर क्या रखना चाहिए? ईमान कैसा हो? खुदा की जानिब ईमान हो। और अभी हम आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएंगे कि ये खुदा की जानिब
ایمان سے کیا مراد ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ اعمال 20 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، اور یہ جو توبہ اور ایمان ہے ان کا ساتھ ساتھ چلنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں توبہ میں نے کر لی ہے اور وہ ایمان نہ رکھے، تو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہم کوئی کام آدھا کرتے ہیں، یہ آدھے کام کرنے کے مترادف ہے۔ تو ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ ایمان جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کسی بات کی یقین دہانی کرنا۔ کیا کرنا؟ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ کسی بات کی یقین دہانی کرنا، اور یقین دہانی کے معنی ہے اعتقاد یا بھروسہ کرنا۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے یقین کرنا، بھروسہ کرنا، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ایمان اس بات کی یقین دہانی ہے کہ مستقبل میں جن چیزوں کا خدا نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور ہماری زندگی میں پوری ہوں گی۔ اور اس بات پر غور کریں کہ ایمان کیا ہے۔ میں اس پہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ایمان کیا ہے اور آپ کیسے اپنے ایمان کا پروف دے سکتے ہیں۔ یہ بہت زبردست کویسچن ہے اور اس پر آڈینس آپ نے غور کرنا ہے۔ یعنی میں سنیا اس بات کو ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ میں ایماندار ہوں اور میں ایمان رکھتا ہوں تو اس کا میرے پاس کیا پروف ہے؟ کیونکہ شاید کوئی شخص آپ سے سوال کرے کہ جی آپ کیا اپنے ایمان کو مجھے دکھا سکتے ہیں؟ تو پھر اتنا ایمان تو ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم اس کو اپنا ایمان دکھا سکیں۔ تو کیسے ہم پروف کریں گے؟ تو میں اس بات کے تعلق سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اور آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں سچے دل سے، خداوند کی حضوری میں جھکے ہوتے ہیں، چیزوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اولاد کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کئی کاموں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو جو دعائیں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں خداوند کی حضوری میں، تو جب وہ دعائیں پوری ہوتی ہیں، مثلا کسی کے پاس چرچ نہیں ہے تو وہ دعا کر رہا ہے کہ خداوند مجھے چرچ بلڈنگ دے۔ اب خدا نے ممکن کیا وہ سالوں سے دعا کر رہا ہے کہ خداوند مجھے چرچ بلڈنگ چاہیے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب خدا اس کو چرچ بلڈنگ مہیا کر دیتا ہے تو وہ بڑی دلیری سے اس چرچ بلڈنگ کو اپنے ایمان کے پروف کے طور پر وہ لوگوں کو دکھا سکتا ہے کہ جی میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا تو یہ دیکھیں میرے ایمان کا پروف ہے۔ جب اولاد آپ کی گود میں ہوتی ہے، آپ سالوں سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ بیبی آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے تو پھر آپ اپنے ایمان کا پروف دے سکتے ہیں کہ جی میں سالوں سے دعا کر رہا تھا۔ آپ اپنے گھر کی گواہی دے سکتے ہیں، اور اس طرح روزانہ آپ اپنے ایمان کا پروف دے سکتے ہیں جو کام خدا آپ کی زندگی میں کرتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایمان کا مطلب ہے یقین دہانی کرنا، بھروسہ کرنا۔ تو اس بات کو آپ ضرور اپنی زندگی میں سے شیئر کیا کریں کہ یہ میرے ایمان کا پروف ہے اور یہ میں نے کام کیا ہے، اور خدا نے جب میں نے ایمان رکھا تو خدا نے میرے اس ایمان کے جواب میں یہ کام کیا ہے۔ آپ کچھ بات کر رہے تھے جی۔ جی پاسٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ غلط سمت میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ غلط سمت میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، بہت سونیا خوبصورت سوال، اور آج لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے وہ ہے خدا کی جانب ایمان۔ کس کی جانب ایمان؟ خدا کی جانب ایمان۔ تو ہم خدا کی جانب ایمان پہ بھی بات کرتے ہیں، اور پھر آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب میں پہلے دینا چاہتا ہوں۔ غلط سمت میں ایمان، ایک تو ایمان وہ ہے کہ جو خدا کی جانب ہے، اور یہ اکارڈنگ ٹو بائبل بالکل ٹھیک ہے۔ کیا؟ خدا کی جانب ایمان، یعنی ہر کام کے لیے خدا پر بھروسہ کرنا،
اس کی یقین دہانی کرنا، جو کچھ اس نے بولا ہے وہ ہماری زندگی میں کرے گا. اور ابھی میں جو غلط سمت میں ایمان ہے میں اس کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. غلط سمت میں ایمان کیا ہے؟ اور ایمان رکھنا ضروری ہے لیکن ایمان خدا کی جانب ہونا چاہیے. اور پہلی بات غلط سمت میں ایمان میں کہ قدرتی ہتھیار. غلط سمت میں جو ایمان ہے اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے قدرتی ہتھیار. میں آپ کے لیے پڑھوں گا زبور 44 کی 6 آیت. کیونکہ نہ تو میں اپنی کمان پر بھروسہ کروں گا اور نہ میری تلوار مجھے بچائے گی. اب یہ پہلی بات ہے جو غلط سمت کے تعلق ایمان جو ہے اس کے تعلق سے بتاتی ہے کہ کس پر بھروسہ کرنا؟ قدرتی ہتھیار. یعنی جو ہتھیار ہیں عام دنیاوی ہتھیار. تو خدا کا بندہ کہتا ہے کیونکہ نہ تو میں اپنی کمان پر بھروسہ کروں گا اور نہ میری تلوار مجھے بچائے گی. یعنی کون بچا سکتا ہے؟ خدا بچا سکتا ہے. نہ تو آپ کے ہتھیار آپ کو بچا سکتے ہیں نہ آپ کی تلوار آپ کو بچا سکتی ہے. اگر کوئی محفوظ رکھنے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے. ہاللیلویہ. جیسا کہ لوگ اکثر ہی آج کل دیکھا جائے تو لوگ زیادہ پاور کو استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس چیز سے ہمارا کام ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہاں جی، آپ بڑے اچھے وے میں موو کر رہی ہیں اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بالکل ان چیزوں کو قریدنا چاہ رہا ہے تاکہ آڈینس زیادہ سیکھ سکیں. تو میں بتا رہا ہوں قدرتی ہتھیار. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نہیں جی دشمن آئے گا تو میرے پاس تو ہتھیار موجود ہے، میں اس کا سامنا کروں گا، میں بچ جاؤں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو دشمن سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے تو وہ آپ کے ہتھیار نہیں ہے، وہ آپ کی تلوار نہیں ہے، وہ خداوند یسوع المسیح ہے. اور پھر سیکنڈ نمبر پر بڑے لوگ، یہ بھی انسانوں کو غلط فہمی ہے. اور میں پڑھوں گا حوالہ زبور 146 کی 3 آیت. لکھا ہے نہ عمرہ پر بھروسہ کرو اور نہ آدم ذات پر، وہ بچا نہیں سکتا. ہاللیلویہ. کیا بائبل مقدس گائیڈ کرتی ہے کہ نہ عمرہ پر بھروسہ کرو. آج ہر ایک کی رسائی کسی نہ کسی امیر شخص تک ہے، کسی نہ کسی افیسر تک ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم نے عمرہ پر بھروسہ نہیں کرنا، نہ آدم ذات پر. آپ کی چاہے واقفیت، آپ کی پہنچ چاہے پرائم منسٹر تک ہو، اس پر بھروسہ نہیں کرنا. بائبل میں پاسٹر جی لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جس کا توکل خدا پر ہے. آمین آمین. تو ہمارا توکل خدا پر ہونا چاہیے، نہ کہ انسانوں پر. اور یہی ورس واضح کر رہی ہے کہ نہ عمرہ پر بھروسہ کرو نہ آدم ذات پر، وہ بچا نہیں سکتا. اب بچانے کی قدرت کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. ہاللیلویہ. اور وہی بچا سکتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ اس گھمنڈ میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جی ان کی پہنچ تو بہت اوپر تک ہے، افیسرز ان کے واقف ہیں، پولیس میں، آرمی میں، دوسری جگہوں پر، یا منسٹرز کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ بات چیت ہے، تو وہ اس بات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ شاید وہ ان کو بچا لیں گے. لیکن کوئی انسان بچا نہیں سکتا سوائے ایک نام کے. ایک ہی نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جو یسوع نام ہے، وہی بچا سکتا ہے، وہی آپ کو سیف کرتا ہے. اور پھر تیسرے پوائنٹ پر بہت سارے لوگ آج خود پر بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے بھی ایک حوالہ ہے جو میں پڑھنا چاہوں گا. امثال کی کتاب ہے، 28واں باب ہے اور اس کی 26ویں آیت ہے. لکھا ہے جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وقوف ہے، لیکن جو دنائی سے چلتا ہے رہائی پائے گا. کیا لکھا ہے؟ جو اپنے ہی دل پر بھروسہ کرتا ہے وہ بے وقوف ہے. یعنی ہم اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتے. ہم تو مٹ جانے والے ہیں، سانس آیا نہ آیا ہم کیا ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور بہت سارے آج لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جی میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. اور یہاں پر میں واضح کرنا چاہتا ہوں کئی لوگ تو حرفن مولا بنے ہوئے ہیں، ان کو اب دنیا کا کوئی کام کہہ دیں وہ کہیں گے جی ہمیں آتا ہے. یعنی چھوٹا ہو بڑا ہو کام، وہ اصل میں یہ ہے خود پر بھروسہ کرنا.
ان میں غرور اور گھمنڈ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، آپ دنیا کا کوئی کام ان کو کہہ دیں وہ کہیں گے جی یہ تو ہمیں آتا ہے، یہ تو ہمیں آتا ہے. حالانکہ شاید ایک انسان چند کام ہی میں مہارت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے، تو خود پر ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ غلط سمت میں ایمان ہے. کس طرف ایمان ہے؟ غلط سمت میں. یعنی اکارڈنگ ٹو بائبل یہ ٹھیک ایمان نہیں ہے. اپنے اوپر بھروسہ کرنا، عمرہ پر بھروسہ کرنا، اپنے ہتھیاروں پر بھروسہ کرنا، یہ خدا کے لوگوں یہ غلط سمت میں ایمان ہے. یعنی آپ اپنے ایمان سے ہٹ گئے ہیں، اور ایمان سے ہٹ جانا آپ کو ایک اسپرچل مضبوط زندگی عطا نہیں فرماتا، بلکہ جو خدا کی جانب ایمان ہے اس میں جب ہم مضبوط ہوتے ہیں تو وہ ہماری روحانی زندگی کو مضبوط کرتا ہے. اور آج نہ صرف ایماندار بلکہ لیڈرز اور دوسرے لوگ بھی انہی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں. آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو اپنے اوپر بھروسہ ہے، خود پر بھروسہ کرتے ہیں. اور پھر ایک اور خاص بات غلط سمت ایمان میں، یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے جس کو میں بیان کرنے لگا ہوں، بت پرستی، بتوں کی پوجا کرنا. اور اس کے لیے یسایہ 42 باب اس کی 17ویں آیت ہے، لکھا ہے جو کھودی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو، وہ پیچھے ہٹیں گے اور بہت شرمندہ ہوں گے. کیا خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جو کھودی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ڈھالے ہوئے بتوں پر. آپ اس بات کو کیوں نہیں جاننا چاہتے کہ ایک بت جو انسان اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ واضح صاحب دیکھا جائے تو خدا نے 10 حکام میں سے موسیٰ کو جو حکم دیا تھا وہ بھی پہلا حکم یہی تھا کہ تم اپنے خداوند کی پرستش کرنا، کسی جو ہے نا بتوں کو غیر معبود کو نہ ماننا. تو خدا کا پہلا حکم ہے، تو ہم لوگ کو اس بات پہ جو ہے نا عمل کرنا چاہیے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. بالکل. اور میں یہاں پر یہ جو ہم اسٹڈی سیکھ رہے ہیں اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کھودی ہی مورتوں پر بھروسہ کرنا، ڈھالے ہوئے بتوں پر اعتماد کرنا، یہ غلط سمت میں ایمان ہے. اور دیکھا جائے تو پرانے عہد میں اسرائیل نے بھی جب خدا ان کے ساتھ بار بار ان کو جب پنش دی تھی تو وہ بھی اسی وجہ سے دی تھی کیونکہ وہ خدا کو چھوڑ کر غیر اقوام کی طرف اور غیر بتوں کی طرف جاتے تھے. انہوں نے بچڑا ڈال لیا اور بت بنا لیا اس کا، اور اس کی پوجا کرنے لگے کہ پتہ نہیں خدا کے بندہ موسیٰ کو کیا ہوا ہے، اور ان کی رہنمائی میں. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کی شروع سے نیچر ہے، وہ اپنے سامنے کسی نہ کسی چیز کو رکھنا چاہتا ہے. اور میں بت پرستی کے حوالہ سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بتوں کے آگے جھکنا یا ان کی پوجا کرنا ہی بت پرستی ہے. لیکن میں اس چیز کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خدا سے زیادہ کسی بھی چیز سے محبت کرتے ہیں تو یہ بت پرستی ہے. یعنی اول درجہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے. نہ تو وہ آپ کے پیرنٹس کا ہے، نہ وہ کسی اور شخصیت کا ہے. اول درجہ ہمیشہ خدا کا رہنا چاہیے. اور اس طرح بہت سارے لوگ بت پرستی کریں. مثلا آج میں نے دیکھا کئی لوگ اپنی دنیاوی کاموں کو خدا سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، رشتہ داروں کو خدا سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. سنڈے کو چرچ جانا نہیں پسند کرتے لیکن رشتہ داروں کے پاس جانا پسند کرتے ہیں. تو یہ بھی بت پرستی کے زمرے میں آتا ہے. اور لکھا ہے کہ جو کوئی کھودی ہوئی مورتوں پر بھروسہ کرتے ہیں اور ڈھالے ہوئے بتوں سے کہتے ہیں تم ہمارے معبود ہو، وہ پیچھے ہٹیں گے، شرمندہ ہو جائیں گے وہ. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس غلط سمت کے ایمان سے آپ پیچھے ہٹ جائیں. یہ غلط سمت میں ایمان ہے میرے عزیزو، یہ درست سمت میں ایمان نہیں ہے، یہ خدا کی جانب ایمان نہیں ہے. جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اصل میں ان کا ایمان جو ہے وہ غلط سمت میں ہے. اور کیسے آپ برکت پا سکتے ہیں؟ آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں خدا ہمیں برکت دے. آپ کسی اور بت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں خدا ہمیں برکت دے. پھر برکت بھی اسی سے مانگے جو بول نہیں سکتے، جو آپ کو چھو نہیں سکتے، جو آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، جو اپنی پلیس چینج نہیں کر سکتے. تو ان کے آگے جھکنے سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ آپ خداوند زندہ خدا کے
गुनहगार बन रहे हैं। ये छोड़ दें, ये जो गलत सिमत में आपने ईमान रखा हुआ है छोड़ दें। और फिर नेक्स्ट पॉइंट में जो आपके साथ गलत सिमत में ईमान पर शेयर करना चाहता हूँ वो है झूठे नबी। क्या पॉइंट है? झूठे नबी। लिखा है यिर्मयाह की किताब है, उसका 7वां बाब है और उसकी 4 से 8 आयत है। मैं इसको पढ़ूंगा आपके लिए। झूठी बातों पर भरोसा ना करो, देखो तुम झूठी बातों पर जो बेकायदा है भरोसा करते हो। अब झूठी बातें कौन करता है? झूठे नबी। झूठे नबी। वो आपको, और आज भी बहुत सारे झूठे नबी हैं, लीडर्स में झूठे नबी हैं। खुदा कोई बात नहीं कहता उनसे, वो डाइस पर बोल देते हैं कि जी मुझे खुदा ये कह रहे हैं। ये सोनिया ये क्या है? ये कोई खुदावन से मोहब्बत रखना नहीं है, खुदावन से प्यार करना नहीं है। क्यों झूठ बोल के आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं? और खुदा का कलाम भी बयान करता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो झूठे नबियों पर भरोसा करना है, ये दुरुस्त सिमत में नहीं है, ये दुरुस्त सिमत में ईमान नहीं है। दुरुस्त सिमत में जो ईमान है वो क्या है? खुदा की जानब ईमान, खुदा की ज़ात पर भरोसा करना। और अगर आप आज इंसानों पर भरोसा करते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपने माल पर भरोसा करते हैं या किसी और चीज़ पर भरोसा करते हैं, तो ये मेरे अजीज़ों ये गलत सिमत में ईमान है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट इससे भी ज़बरदस्त है, जो दुनियावी बरक़ात है, इस पर भरोसा करना भी दुरुस्त सिमत में ईमान नहीं है। पढ़ूँ एक हवाला, ज़बूर 20 है, उसकी 7वीं आयत है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ये बहुत सारे लोग आज गलत फहमी का शिकार है, और कलीसिया गलत फहमी का शिकार है, लीडर्स गलत फहमी का शिकार हैं। और आप में से जितने खादम मुझे सुन रहे हैं, ज़रा इस बात को गौर से सुने। आप गरीब हैं, परेशान ना हो, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। बस अपना ईमान दुरुस्त सिमत में रखें। गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जिस हवाला को या जिस पॉइंट को हम स्टडी कर रहे हैं, किसी को रथों का भरोसा है और किसी को घोड़ों का, लेकिन वो कहता है हम तो खुदावंद अपने खुदा का नाम लेंगे। हालेलुया। उसका जो ईमानदार का भरोसा है वो उसका खुदा है, वो उस पर भरोसा करता है। और दुनियावी बरकत, आज हम जिसके पास ज़्यादा मालो दौलत देखते हैं, हम कहते हैं जी खुदा ने इसको बड़ी बरकत दी है, जबकि उसके बरक्स एक जो रूहानी शख्स है जिसके पास शायद बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, हम उसको कहते हैं नहीं नहीं ये तो ऐसी है, ये ईमानदार नहीं है। हालांकि हो सकता है कि वो उस गाड़ी वाले से ज़्यादा ईमान रखता हो। तो कभी भी आपने दौलत पर भरोसा नहीं करना और दुनियावी बरकत पर भरोसा नहीं करना। मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, ज़बूर 52 की 7वीं आयत। ये दौलत पर भरोसा करने के तलक से है। देखो ये वही आदमी है जिसने खुदा को अपनी पनाहगाह ना बनाया, बल्कि अपने माल की फरवाबानी पर भरोसा किया। तो कैसे, आज देखें ये जो खुदा का आज कलाम हम ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं CRN चैनल पर, तो किस कदर खुदा का रूह आज हमसे बात कर रहा है। ये यकीनन बहुत सारे लोगों की गलत फहमी दूर हो जाएगी। वो समझते हैं मैं ताकतवर हूँ, मैं मालदार हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज बहुत सारे दौलतमंद हैं जिनको अपनी दौलत पर भरोसा है कि जी मेरे पास तो दौलत है, मेरे पास तो लाखों करोड़ों रुपए हैं और मैं हर काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये वही आदमी है जिसने खुदा को अपनी पनाहगाह ना बनाया, बल्कि अपने माल की फरवावानी पर भरोसा किया। तो मेरे अजीज़ों, ये गलत सिमत में ईमान है। दौलत आती जाती रहती है, दौलत की कोई बात नहीं है। आज आप अमीर हैं, गरीब भी हो सकते हैं, आज आप गरीब हैं, आप अमीर भी हो सकते हैं। ये खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और फिर मैं टाइम क्योंकि कम है, हमारे पास तकरीबन 5 मिनट हैं, तो मैं एक और पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सुनिए, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। ज़बूर 41 है, उसकी 9वीं आयत है। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई। अब दोस्तों पर भरोसा नहीं कर सकते। हो सकता है
کہ آپ کو گرانے کا سبب وہی بنے. مصرف کی مثال بھی ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھی, تو انہوں نے بھی مصرف کو گرایا, اس کو غلط راہوں پر لگایا. تو یہاں پر بھی خدا کا کلام کہتا ہے کہ بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا. میرے عزیزو, کوئی قابل بھروسہ نہیں ہے سوائے ایک کے, وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے. آپ دل کی باتیں اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, وہ باتیں جو آپ دوستوں سے شیئر نہیں کر سکتے, وہ باتیں جو آپ پیرنٹس کے ساتھ نہیں کر سکتے, آپ اپنے خدا کے ساتھ کر سکتے ہیں, اور اس سے پھر آپ کو تقویت ملے گی, زور ملے گا. اور خاص طور پر آپ نے کیا کرنا ہے, حقیقی ایمان پتہ کیا ہے؟ حقیقی ایمان وہ ہے جو درست سمت میں ہے, جو خدا کی جانب ہے. یہ جو پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں, اور ابھی ہم ایمان کے تعلق سے سیکھتے جائیں گے, پتہ نہیں اس کے کتنے ایپیسوڈ بنیں گے, لیکن ہم ایمان کے تعلق سے آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے. اور سونیا بات سنیں, یہ بات آج کتنی کلیئر ہوئی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ وہ سمجھتے ہیں بس جی ایمان ایمان ہی ہے جی, چاہے انہوں نے غلط سمت میں رکھا ہو, بس وہ لوگ اب کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایمان رکھا ہے, بس ایمان پتہ رکھا نہیں ہوا کہ ایمان مطلب بیسیکلی ہے کیا چیز ہے. ہاں, اور آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خدا کی جانب جو ایمان ہے نا, اس کی ویلیو ہے, یعنی اسی ایمان سے ہم برکت پاتے ہیں. ایمان اور امید میں کیا فرق ہے؟ ایک ایمان ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ خدا کی جانب میں ایمان ہے وہ ہے, لیکن امید کے بارے میں آپ مجھے بتائیے گا کہ امید کیا ہے؟ غور کرنے والی یہ بات ہے کہ, اور اس کی بڑی ضرورت ہے, اگر ہم دیکھیں تو خدا ان کی کلام میں پولس رسول کا تسلونیکیوں کے نام پہلا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایمان جو ہے یہ امید سے مختلف ہے, ڈیفرنٹ ہے. امید جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے, اور ایمان جو ہوتا ہے وہ آپ کے دل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایمان یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو دیکھ تو نہیں رہے, لیکن اعتماد ہے کہ وہ چیز موجود ہے. اور یقین دہانی جو ہوتی ہے نا وہ ذہن میں ہوتی ہے, یعنی امید جو ہوتی ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ ذہن میں. اور جب ہم دل سے ایمان لاتے ہیں نا تو پھر ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں جو خدا کے لیے یقین دہانی پیدا کرتی ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے, کیونکہ دل جو ہے نا یہ سب چیزوں سے زیادہ ہی لے باز ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو جب لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ ایمان لانا دل سے ہے اور اس کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے, یعنی آپ کے ذہن میں امید ہوتی ہے, لیکن جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو پھر وہ ساری چیزیں وقوع میں آتی ہیں جن کا آپ سوچ رہے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے بڑی تقویت بخش بات ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے خدا کی جانب ایمان رکھنا ہے. کس کی جانب؟ خدا کی جانب. اور میں ایک چیز آپ سے کہوں گا اور لاسٹ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایمان کا لیول ایک ہی ہے, ایمان کا لیول ایک ہی ہے. خدا کے کلام میں رومیو کے خط میں لکھا ہے 12ویں باب میں کہ اس نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا. تو میرے اور آپ کے اندازے میں تو غلطی ہو سکتی ہے, ہم دیکھیں گے کوئی اپنا ہے تو اس کو مٹھی بھر کے چیز دے دیں گے, اور جب دیکھیں گے کوئی اور ہے تو مٹھی میں چیزیں تھوڑی کم لے لیں گے. تو خدا کا جو اندازہ ہے نا وہ 100% درست ہے. خدا نے اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے, تو خدا کے اندازہ میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے. اور میں آپ کو انکرج کرنا چاہوں گا کہ میرا ایمان کا لیول بھی وہیں سے شروع ہوا, آپ کے ایمان کا لیول بھی وہیں سے شروع ہوا. یعنی ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ یسوع مسیح پر. اب ایمان ایک ہی نام سے شروع ہوتا ہے, ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. تو ایک ہی جگہ سے ہم سب کا ایمان کا لیول شروع ہوا. کچھ ایمان میں ترقی کر جاتے ہیں, کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ سب نے ایمان میں ترقی کرنی ہے. یقیناً آپ نے ان ایپیسوڈ کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں. اپنی گواہیوں کو ضرور شیئر کیا کریں, CRN چینل پر کمنٹس کیا کریں, لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں. آپ نے آج ایمان کے متعلق میں بہت کچھ سکھایا اور یقیناً ہم نے بہت برکت پائی ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کریں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ ہمیں ایمان کی اقسام کے بارے میں بتائیے. ضرور جی, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بیسیکلی ایک خدا میں ہوتے ہوئے ہمارا ایمان کس طرح کا ہونا چاہیے. پاسٹر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جو ہمارے آج ایپیسوڈ کا اختتام جو ہے وہ دعا سے کریں. آئے ہم دعا کریں.
پاک زندہ جلالی اسمانی باپ یسوع کے پیارے نام میں جب تو نے اپنے کلام میں سے آج ہم سب کو گائیڈ کیا تو میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ہم سب ایمان میں مضبوط بنے، ایمان میں بڑھنے کا فضل دے تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے، یسوع کے پیارے نام میں آمین۔ جی ناظرین، میں ایمان رکھتی ہوں کہ اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے بڑی برکت پائی۔ یقیناً اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کی زندگی میں بڑا عجیب اور جلالی کام کرے گا۔ ہمارے اس چینل کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔